वेलकम बैक। सिंध और पंजाब में कल जो 2 मार्च है, कल सेनेट के इंतखाबात हैं। सिंध और पंजाब में जो लोग मुंतखब होने हैं उनके बारे में कोई इब्हाम नहीं है और सीधा सीधा सा फैसला हो चुका है कि कितनी नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, कितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, कितनी मुस्लिम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिलेंगी और दूसरी जमातें को कितनी कितनी नशिस्तें मिलेंगी। साफ मुकाबला है सिंध और पंजाब में और कोई इसमें कन्फ्यूजन बाकी नहीं है। लेकिन सारा का सारा कन्फ्यूजन है खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में 5 नशिस्तों पर मामला तय है कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 3 और 2 नशिस्तें मिल जाएंगी। 7 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार उससे कहीं ज़्यादा हैं जितने के वहाँ पे नशिस्तें हैं और इसलिए वहाँ पर पहले की तरह से ख़जानों के मुँह खोले जा रहे हैं और दर पर्दा वो कुछ हो रहा है जो इससे पहले भी सेनेट के इंतखाबात में हो चुके हैं। और सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है बलूचिस्तान में, जहाँ पर 12 की 12 नशिस्तें उन पर अब मुकाबला होना है और इसके लिए न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के अंदर बल्कि बलूचिस्तान के बाहर से भी उम्मीदवार पहुंचे हैं। वहाँ पे मंडी लगी हुई है वोटों की और उसमें हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर रही है और सरमाए वाले लोग भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज के अखबारात जो सुबह कोयटा में शाये हुए हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से हुकूमत खुद इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। एक मेंबर सूबाई असम्बली को मनाने के लिए, उसके वोट को इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत की जानिब से 65 करोड़ रुपए तरक्याती का फंड में कल रात जारी किए गए सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के लिए, जिनके बारे में आज अखबारात छपी हैं। हुकूमत ने 63 करोड़ रुपए एक रात में जारी कर दिए तरक्याती फंड में, सिर्फ एक मेंबर सूबाई असम्बली के लिए, जो कि अपनी मिसाल आप है। और ये भी वाक़या बलूचिस्तान में होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से है, जहाँ पर हुकूमत भी अपना पूरा जोर इस्तेमाल कर रही है और पैसे वाले दूसरे लोग भी अपना जोर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है ये पूछते हैं और वहाँ पर हम जाएंगे कोयटा और पेशावर। कोयटा में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार, जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जनाब ज़ेड हिलाली। पहले जुल्फ़िकार साहब आपसे मैं पूछूंगा कि अजीब अजीब खबरें शाया हुई हैं कि सिर्फ एक मेंबर को मनाने के लिए, उसका वोट हासिल करने के लिए हुकूमत ने खजाने का मुंह खोला और तरक्याती फंड के हवाले से उसको 65 करोड़ रुपए का इजरा कल रात को करने का ऐलान किया गया। पूरे बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के हवाले से ऐसा लगता है, एक आम तासुर यह है कि एक मंडी सी लगी हुई है। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप कवर कर रहे हैं इन इलेक्शंस को? देखिए, बलूचिस्तान असम्बली में तो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म होना या ख़रीद फ़रोख्त होना ये तो बड़े अरसे से जारी है। ये कोई नई बात नहीं है बलूचिस्तान वालों के लिए या बलूचिस्तान के जो असम्बली मेंबर हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस दफ़ा ज़रा ये है कि सेंटर इस्लामाबाद या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हुई है और बल्कि इस असम्बली से तो ये भी हुआ है कि बाहर के लोग, कराची के लोग और सरमायादार और जो पैसे के बलबूते पर वो वोट भी नशिस्त भी हासिल करते रहे हैं। इस तरह इस दफ़ा भी काफ लीग के सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त मेंबर्स हैं और उनमें से उनके अपने कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। जो ऑफिशियल उनके कैंडिडेट हैं, जिस तरह से तारिक कुर्द साहब हैं, इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के जो भाई हैं छोटे तारिक कुर्द साहब वो हैं और सीनियर मुस्लिम लीगी पार्लियामेंटेरियन है जाफर मंदुखेल, उनके कज़न हैं सईद मंदुखेल साहब। एक उनके और कज़न थे वो विड्रा हो गए हैं, लेकिन ये इस वक्त इनके लिए अपने प्रॉब्लम्स हैं कि वो खुद उनके लोग अवेलेबल नहीं है अपने पार्टी के लोगों के लिए, हालांकि गो के वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और टिकट होल्डर हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाकया, एक अफसोसनाक इसको हम कह सकते हैं कि ये एक जो रिवाज बना हुआ है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान शायद पूरे पाकिस्तान में सर फहरिस्त है इस मामलात में। जी, बलूचिस्तान तो सर फहरिस्त है। दूसरा नंबर है खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर में भी कल 2 मार्च सेनेट के इंतखाबात होंगे और वहाँ पर भी मुकाबला होना है, क्योंकि तस्वीर वहाँ साफ़ नहीं है ऐसी जैसे कि सिंध और पंजाब में है। वहाँ क्या हो रहा है और कैसा बाज़ार, किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त हो रही है, ये हमें बताएंगे पेशावर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जनाब ज़ेड हिलाली। हिलाली साहब, क्या आपकी मालूमात में चीज़ें आ रही हैं? कुछ इसका पस मंज़र भी दीजिए और आज का बताइए कि क्या खबरें आ रही हैं आप तक। सियासी तौर पर इखलाकी दिवालियापन का शिकार हुई बैठी है इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां। एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए वो सियासी इखलाकी ज़ाब्ता जो इखलाक है
اس کو بھی پامال کر کے آگے بڑھ چکے ہیں اور جوڑ توڑ اپنے تکمیل کے آخری مرحلوں تک پہنچا ہوا ہے، جس سے مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی طور پر جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ اپنی اخلاقی تنزلی کی حدود کو بھی عبور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں جن کو چاہیے تھا کہ وہ سیاسی اخلاق کی پاسداری کے لیے آپس میں فہم و تفہیم سے کام لیتی، اعلیٰ تدبر کا اور شعور کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو یہ باور کرتے کہ وہ سیاسی پختگی میں کسی سے کم نہیں، لیکن اس الیکشن نے ان کی سیاسی سوچ کو اور ان کی فہم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب زید ہلالی ہمارے ساتھ تھے، نتیجہ جو بھی نکلے گا وہ کل پتہ چلے گا، اور یہ واحد الیکشنز ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جن کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو سینٹ کے انتخابات ہوئے کھلے عام ووٹ خریدے اور فروخت کیے گئے ہیں اس سے پہلے سینٹ کے انتخابات میں، اور کل کے لیے بھی اسی قسم کی تیاری کی گئی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار پر۔ آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قوانین یا تو ہیں نہیں یا بہت کمزور ہیں، جس کی وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسیز لگتا ہے کہ دلدل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ الزامات لگتے ہیں خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پر کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان میں سے اکثر کو بغیر کسی قانون کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، اکثر کو بلا اطلاع گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اکثر کو طویل عرصے کے لیے محبوس کر دیا جاتا ہے اور ان کو گرفتار رکھا جاتا ہے اور ان کے چاہنے والوں تک کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس حوالے سے یہ تمام معاملات اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، جہاں پر سماعت ہو رہی ہے اس کیس کے متعلق جس کا تعلق تھا GHQ حملہ کیس میں، جس میں 11 ملزمان نے جنرل ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا تھا، 20 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ پاکستانی فوج کے اس ہیڈ کوارٹرز کے حملے کے الزام میں ان افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 4 کی ہلاکت ہو چکی ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ وہ دراصل ایجنسیز کی تحویل میں ہلاک ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمے کی سماعت بھی ہو رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی معاملے میں سماعت کے دوران کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ 4 افراد کی جان کیوں ضائع ہوئی، اللہ نے کرم کیا کہ 7 لوگ بچ گئے۔ بلوچستان میں کتنی چیخ و پکار ہے اور الزام ایجنسیز پر آ رہا ہے۔ ایک گرفتار ملزم کی ماں مر گئی مگر کسی کو خیال نہیں، اپنی بچی کو بخار ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایجنسیوں کے وکیل عدالت کو مطمئن کریں کہ ملزمان کس خفیہ ادارے کی تحویل میں ہیں۔ ایک اور کامنٹ آیا کہ ایجنسی اپنا کردار اسی حد تک محدود رکھیں جس کی آئین اجازت دیتا ہے۔ اس موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، اس میں مداخلت کے خلاف قانون سازی کر لیں، اور اس کے حوالے سے قانون سازی ہو، پارلیمنٹ اس سلسلے میں قانون بنائے اور جو موجودہ حالات کے لحاظ سے قانون کی ضرورت ہے اس طرح کے قانون ترتیب دیے جائیں، لیکن بلا قانون، بلا آئینی شق کے کسی شخص کو گرفتار کرنا، اس کو طویل عرصے تک بند رکھنا، عدالت اس معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتی، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے متعدد آبزرویشن سامنے آئیں۔ دوسری اقوام جہاں پر اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، پاکستان جیسی سنگین صورتحال کا بھی سامنا نہیں ہے، چاہے مستند جمہوریتیں ہوں امریکہ اور برطانیہ، جہاں پر 9/11 کے بعد اور دوسرے دہشت گردی کے واقعات کے بعد فوری طور پہ پارلیمنٹ نے خصوصی قوانین بنائے، انسداد دہشت گردی کے اہم قوانین بنائے اور اس حوالے سے پھر انسداد دہشت گردی کے آپریشن کیے گئے، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال مضبوط قوانین نہیں ہیں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک قانونی اور آئینی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں کوئی بہت بڑی اور قاطر خواہ کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قوانین مؤثر نہیں ہیں اور اس کے لیے کیا کوشش نہیں ہو رہی، یہ ہم پوچھیں گے پارلیمنٹ کے ہی سینئر بہت اہم رکن اور سینئر قانون دان سابق وزیر قانون جناب احسن ظفر سے۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ امریکہ اور برطانیہ جیسی ہی ممالک بھی
جب اس قسم کے معاملات ہوں، دہشت گردی کے معاملات ہوں، وہ خصوصی قوانین بناتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ نے خصوصی قوانین بنائے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہاں پر مؤثر قوانین موجود نہیں ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اس انداز سے قانون سازی نہیں کی جس انداز سے ہمیں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت پڑی تھی. آپ نے جن 2 ملکوں کے حوالے دیے ہیں وہاں بڑی مستند جمہوریتیں اور قانون اور انسانی حقوق کی روایات موجود ہیں، لیکن انہوں نے جیسے ہی 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ہوا، ایک نہایت ہی طویل اور بڑی وسیع انداز میں ایک قانون جسے انہوں نے پیٹریوٹ کا نام دیا وہ بنا دیا، اور اسی طرح ہوم لینڈ سیکورٹی ریگولیشنز UK میں بھی بن گئیں، جنہوں نے انسانی حقوق کے بہت سارے معاملات میں تبدیلیاں اپنے قانون کے اندر لائیں کہ اس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اگرچہ ہم ہیں حالت جنگ میں، لیکن یہ پوچھے گا چونکہ ہمارا ابھی تک کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمان بھی اس میں ابھی تک کسی مقام تک نہیں پہنچ سکی، جو کہ درست بات نہیں ہے. ہم نے ایک وقت میں آ کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنایا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب واقعات بہت کم ہو رہے تھے. ہم اس وقت حالت جنگ میں نہیں تھے. اب تقریباً صورتحال یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. 2-3 ہزار واقعات ایک سال میں ہو جاتے ہیں، اور پایا یہ گیا کہ ہمارے ملک کے اپنے شہری بعض دفعہ اس میں ملوث ہیں یا اس میں مددگار ہیں. ہمارے آئین میں بڑی سختیاں موجود ہیں، ہمارے قانون میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں، تفتیش کے دوران بھی اور جب مقدمہ عدالت میں جاتا ہے اس وقت بھی. آپ نے پوچھا کہ پارلیمنٹ نے ابھی تک کوئی قانون کیوں نہیں بنایا. پارلیمنٹ میں 2-4 بار اس اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ترمیم کے لیے معاملات آئے، اور وہ ہماری کمیٹی جسے آپ کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی، اس میں پیش بھی ہوئے، لیکن اکثر ممبران نے اس کی تبدیلی کی مخالفت کی اور اس کے حوالے کچھ سپریم کورٹ کے پہلے فیصلوں کے حساب سے دیے گئے. میں نے یقینی طور پر وہاں ذکر کیا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ راسخ جمہوریت ملکوں میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں، ہم کیوں نہیں لے کر آئے. اور کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش بھی کی گئی، وہ پھر سفارشات بھیجی گئی تھی انٹیریئر منسٹری کو، لیکن میرے اپنے اس دور میں جب کہ میں سینیٹر رہا ہوں وہ دوبارہ واپس ہماری کمیٹی میں نہیں آئی. لیکن ظفر صاحب آپ کے علم میں ہے، پارلیمنٹ کے بھی علم میں ہونا چاہیے، ہوگا ضرور ہے کہ جو بھی محدود وسائل ہیں ہمارے پولیس کے پاس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس، ہمارے پاس گواہوں کی تحفظ کا کوئی نظام نہیں ہے، اور اس پورے ماحول کے اندر ان محدود وسائل کے اندر اور پھر قوانین نہ ہوں، پھر اس مضبوط قوانین نہ ہوں، کیسے ممکن ہوگا کہ دہشت گرد گرفتار ہوں اور ان کو سزا ہو پائے؟ یہ تو ناممکن سا عمل لگتا ہے. آپ دیکھیں جی ہو نہیں سکتا، اور وہ ویسے بھی بڑے ہارڈ نٹس ہوتے ہیں، ان کی بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، بڑے سخت جان ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بہت خاصا وقت چاہیے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو. اور چونکہ وہ ہم نے ان کو سہولتیں قانون میں مہیا نہیں کی، اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماورائے قانون اور ماورائے آئین اقدامات ہوتے ہیں، اور جب وہ اس قسم کے اقدامات کرنے کی ان کو گنجائش مل جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر کوئی کنٹرول کسی قسم کا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ہم نے اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم جس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو واپس کر دینا، اس کے اینٹی کے بجائے کاؤنٹر ٹیررزم، اس کے لیے ہم نے اپنا کوئی انتظام ابھی تک نہیں کیا. امید کی جاتی ہے کہ ابھی یہ احساس پیدا ہوگا، اور اچھا کیا آپ نے یہ پروگرام آج اٹھایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی گفتگو آپ کے میڈیا پر بھی نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی گفتگو کرے تو یہی کہا جاتا تھا کہ پہلے ہی ہماری ایجنسیاں ہمارے شہریوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہی، اب آپ قانون میں بھی اس میں وسعت دینا چاہتے ہیں. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے اگر ہم نے قانون میں کوئی توسیع نہ کی اور سہولتیں نہ مہیا کی تو ماورائے آئین اور ماورائے قانون، جس کو آپ کبھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں اور جس کے ایسے واقعات مسنگ پرسن کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ رونما ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب احسن ظفر ہمارے ساتھ تھے. بہت اہم اور نازک معاملہ ہے ازداد دہشت گردی کے میں ملوث جو لوگ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں انہیں کیسے پکڑا جائے، کیسے عدالت کے سامنے رکھا جائے، کن اور کب تک ان کو ہولڈ کیا جائے، کیسے ان کو سزائیں دلائی جا سکیں. قوانین نہ مؤثر ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں اختیارات اویلیبل ہیں ان اداروں کو جو کہ یہ کام کر رہے ہیں.
لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل کے روز پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوا۔ آئندہ ماہ 40% زیادہ بجلی کا بل آئے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی اور CNG کی قیمتوں میں بھی اضافے کا کل اعلان ہوا تھا۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے اس پہ چپ سادھ لی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جن پاکستانیوں نے آج اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوایا، CNG ڈلوائی، جنہوں نے اپنی موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلوایا اور جنہوں نے اپنے چولہے جلانے کے لیے مٹی کا تیل خریدا، کل کے مقابلے میں انہوں نے آج 3 سے 4% زیادہ رقم ادا کری، کیونکہ کل حکومت نے ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پاکستانی جو اس ماہ اپنا بجلی کے بل وصول کریں گے، وابڈا سے جن کو بجلی ملتی ہے، وابڈا کے تحت چلنے والی کمپنیوں کے تحت جن کو بجلی ملتی ہے، تیار ہو جائے۔ بجلی کا بل جب ان کے پاس آئے گا وہ تقریباً 40% زیادہ ہوگا گزشتہ ماہ کے مقابلے میں۔ اس ماہ ان کے بجٹ کا خسارہ بڑھ جائے گا، عام پاکستانیوں کے بجٹ کا خسارہ بے پناہ بڑھ جائے گا، کیونکہ 40% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے ماہ، اور ان بلوں میں وہ شامل ہو کے آئے گا اس مارچ کے ماہ میں، جب آپ کو بجلی کا بل ملے گا اور اس کے ساتھ ہی پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ان تمام معاملات میں خیال یہ تھا کہ شاید آج پاکستان کی سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج نظر آئیں گی، خاص طور پہ حزب اختلاف کی جماعتیں، لیکن عمومی طور پہ خاموشی کا منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان میں تجارتی انجمنوں نے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے خاص طور پہ اس اضافے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پیداواری قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے لیے اور تجارت کرنا پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے یہ ایک بڑا بوجھ ہوگا، اور جو پہلے ہی ناقابل تلافی بوجھ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، خاص طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کراچی میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں پر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اضافی بل مارچ میں نہیں آئے گا، اس کی بھی تیاری ہے۔ آئندہ ماہ یا اس کے آئندہ ماہ ان کو وہ بل مل سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آج اس سلسلے میں جو خاموشی اختیار کی اس میں صرف ہلکا سا ارتعاش آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں آج ایک تحریک التوا جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اس قسم کے روایتی بیانات، مطالبات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اسی روایتی بیان میں آج یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان آیا، لیکن اس کے علاوہ ملک میں کسی قسم کا کوئی رد عمل، مؤثر رد عمل پیٹرول اور بجلی کے قیمتوں میں اس ہوش ربا اضافے کے حوالے سے آج دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔